बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद महविश मुमताज़ बेग। सुप्रीम कोर्ट का बानी तहरीक इंसाफ की सेहत पर सियासत से गुरेज का हुक्म और साथ ही बानी तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का भी हुक्म। और नाजरीन, ये हुकूमत माने ना माने उनके लिए भी ये नया हुक्म है। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में बड़ी हलचल है, इस वक्त बड़ी तब्दीली इसको माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तिबी रिलीफ से लेकर ये दोबारा से सियासी रिलीफ तक का सफ़र शुरू होने जा रहा है। अच्छा नाजरीन, ये एक ब्रेक थ्रू कह लें और साथ में अब मामला ज़रा चेंज होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ बड़ी खुश नज़र आ रही है। सिर्फ एक अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक़ में इस तरह से आया है कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बल्कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया जाए और अगली समात तक जो 16 सितंबर है तब तक वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। एक मेडिकल बोर्ड बनाने का भी कहा गया है। तो अब इसको क्या तहरीक इंसाफ अपने लिए एक माइलस्टोन बता रही है या समझ रही है, इसके ऊपर नाज़रीन आज हमने डिस्कस करना है। और क्या वाकई अब पाकिस्तानी सियासत में जो है वो तब्दीली आने जा रही है, किस तरह से तहरीक इंसाफ अपने प्लानिंग्स को, स्ट्रैटेजीज़ को मज़ीद मजबूत बनाएंगे और हुकूमत का इसके ऊपर क्या स्टांस है। चूँकि इस हवाले से नाज़रीन एक नज़रसानी जो है वो अपील भी दायर कर दी गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से। तो क्या आगे के सरकमस्टेंसेस होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही प्रोग्राम में हमने ये भी जिक्र करना है नाज़रीन, चूँकि जो 28वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त तो है और इसी हवाले से नए सूबों का तस्करा किया जा रहा है। इंतज़ामी यूनिट्स का जो है वो उसका क़याम अमल में आना अब ज़रूरी है, ये वक्त की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है इस वक्त पॉलिटिकल फिगर्स की जानिब से। अब यहाँ पर भी कंसेंसस उस तरह से नहीं है, चूँकि नून लीग इसके ऊपर खामोशी का रोज़ा रखे हुए नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी का जिक्र करें तो वो कह रहे हैं हुकूमत ले लो बेशक सिंध की, लेकिन हम ये नए सूबे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और पीटीआई जो है वो इसके हक़ में नज़र आ रही है। तो ये होने क्या जा रहा है और क्या वाकई मौसम तब्दील हो रहा है सियासी तौर पर, विल डिस्कस इन द प्रोग्राम। फॉर दैट वी हैव पैनल टुडे। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर गौसी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। और इसी के साथ ही डॉक्टर कामरान सत्ती साहब, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। लाइन के थ्रू नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है नाजिया मुस्तफ़ा साहिबा ने, सीनियर एनालिस्ट, और मरियम ज़ीशान साहिबा सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई विल स्टार्ट फ्रॉम डॉक्टर कामरान सत्ती साहब। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, नई तब्दीली आने जा रही है या फिर एक ब्रेक थ्रू मिल गया है तहरीक इंसाफ को? तहरीक इंसाफ बड़ी खुश नज़र आ रही है, वो कहने कि उम्मीद की नई जो है वो लहर अब दौड़ पड़ी है उनके अंदर। ये क्या वाकई अब तिबी रिलीफ है या फिर सियासी रिलीफ है? बहुत शुक्रिया महविश। मेरे अपने ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, तो उस डिसीजन को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर किसी बंदे ने किसी के साथ सियासत करनी है या सियासी बहस मुबासा करना है तो वो सियासी अमूर के ऊपर और सियासी इशूज़ के ऊपर होता है। लेकिन जब किसी भी बंदे की सेहत का इशू हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की सेहत का इशू था जब वो जेल में थे पीटीआई के दौर में, या आज इमरान खान साहब की सेहत का इशू है जब वो जेल में हैं, तो मेरे ख्याल में उनको जो रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो ये बहुत खुशाइंद है। और इस रिलीफ को वफाकी हुकूमत ने चैलेंज भी किया है। तो अब जो भी नतीजा आता है वो अलग बात है, लेकिन आई स्ट्रांगली सपोर्ट कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं कि जिनके साथ हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की हमदर्दी शामिल है, सियासी एक एफिलिएशन है, उनको अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रिलीफ मिला है तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है कि जो हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इसमें जो पोलराइजेशन आपको 2-3 सालों में नज़र आ रही है, तो उस पोलराइजेशन की एक बड़ी वजह ये है कि पीटीआई का जो लीडर हैं वो जेल में हैं और वो बीमार हैं। वो पीटीआई वालों का सिर्फ इतना मुतालबा है, इसीलिए वो आए रोज़ ऐलानात करते हैं कि कल हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि जहाँ पे वो कह रहे हैं तो वहाँ पे उनका इलाज करवाया जाए। वो ये नहीं कहते कि जब वो शिफा इंटरनेशनल में आ जाएंगे तो वहाँ पे हम उनके साथ सियासी मीटिंग करेंगे। वो कहते हैं कि बस वहाँ पे उनका इलाज हो और हम तसल्ली से हो जाएं कि जो उनका इलाज है वो सही तरह हो रहा है, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको बिटवीन द लाइन्स हमें देखने की ज़रूरत है और ये बहुत खुश आइंदा है। दूसरी बात जो आपने अपने इंट्रो में कही, अगर आप उस पर अभी मुझसे राय लेना चाहें किस हवाले से, सूबों के हवाले से, उसके ऊपर मैं आऊँगी। लेकिन चूँकि आपने कहा कि फ़ैसला खुशाइंद है, साथ ही अगर हुकूमत का पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत को लेकर कोई सियासत नहीं की जा रही, तो वो जो श्योरिटीज़ देते हैं, वो जो कहते हैं डॉक्टर्स तक भी चूँकि चेकअप होते रहते हैं और उनका प्रॉपरली जो डाटा है इस वक्त वो क्लियर है मेडिकली।
دیکھیں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لے کے جائیں، ان کی بیماری کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، لیکن نون لیگ کا کیا سٹانس تھا جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے؟ وہ یہ تھا کہ وہ ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ جو ہے وہ بالکل گر چکے ہیں، زندگی موت کی کشمکش میں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ان کا علاج ملک سے باہر ہو سکتا ہے، اور پہلے جو ڈاکٹرز ان کے ہیں وہ باہر چونکہ یو کے میں ہیں، تو ان کو وہاں پہ ڈاکٹرز کے بعد بھیجا جائے۔ تو اگر آپ ایک ملک سے اپنے مریض کو نکال کے باہر لے کے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اسی طرح کا اگر ایون پلینگ فیلڈ میں آپ دیکھیں تو دوسری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پارٹی کے جو کارکنان ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، وہ اپنے لیڈر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملک سے باہر نہ لے کے جائیں، جسٹ جیل کے اندر جو آپ کو پتہ ہے کہ علاج معالجے کی سہولیات ہیں وہ بہت محدود ہوتی ہیں، نہ اتنے زیادہ اچھے کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں، نہ وہاں پہ ہاسپٹل کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے۔ کہتی ہیں ان کا علاج ہی نہیں ہو رہا ہے، بالکل علاج نہیں ہو رہا، جا ہی نہیں رہے۔ اسی کے برعکس حکومت کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، ڈاکٹرز چیک اپ بھی کر رہے ہیں، کھانے پینے کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے۔ تو پرابلم یہاں پر ہے، پرابلم تو جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ تو ہے نہیں کہ ان کو باہر لے کے جایا جائے۔ اب اگر ہاسپٹل تک پہنچ گئے ہیں تو پھر یہ بھی ممکنات میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باہر بھی چلے جائیں کہ ہاسپٹل یہاں پر ان کا علاج ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے نا اس طرح سے۔ وہ تو کچھ بھی سکتا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، لیکن میرے خیال میں وہ ملک چھوڑ کے باہر نہیں جائیں گے۔ اگر جانا ہوتا تو وہ میرے خیال میں ایک مہینہ بھی جیل میں نہ ہوتے، آج باہر زندگی انجوائے کر رہے ہوتے، لیکن ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیو دا کنٹری، ہی ول اسٹے ہیئر۔ اور عمران خان صاحب کا جو یہ ریلیف ملنا، یہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کو کم کرے گا، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف ملک جائے گا، یہ بہت خوش آئند ہے۔ ٹھیک ہو گیا بابر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائن اس۔ فرمائیے گا یہ واقعی سیاسی ریلیف ملنے جا رہا ہے اس وقت تحریک انصاف کو یا پھر نہیں؟ بہت شکریہ مہوش۔ سب سے پہلے میں تھوڑی سی اس کو یہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی ذرا صحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو تھوڑا اس پہ بات کر کے، اب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں جو نواز شریف تھے، نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ جی اس وقت جو کہ ان کی جان کو خطرہ تھا، گارڈین لکھ چکا تھا، بی بی سی لکھ چکا تھا، CNN رپورٹ کا تھا، رائٹرز نے سٹوریز لکھ لی تھیں کہ ان کو جو ہے زہر دیا جائے گا جیل میں۔ تو اس وقت کی جو ڈکٹیٹرز تھے، اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے، وہ اپنے آپ کو آج خود وہ اسی پہ میں آؤں گا، وہ اس وقت سمجھتے تھے کہ جو میرے منہ سے لفظ نکل جائے وہ لا بن جائے، جو میں کہہ دوں وہ ہو جائے۔ جس طرح نہیں وہ ہم سٹوریاں سنتے ہوتے تھے کہ وہ چیزیں، تو وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے یہاں سے نکال دیا جائے، میں باہر جانے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، کنسنسس ہوا، حکومت بھی مان گئی، پرائم منسٹر بھی مان لی، اسٹیبلشمنٹ نے رول پلے کیا۔ آج جو تحریک انصاف کے بانی ہیں، ہم جب ان کی بات کر رہے ہیں تو آج ان کو وہی چیزیں دوبارہ جو وہ کہتے تھے کہ جی میں AC بند کر دوں گا، میں کھانا بند کر دوں گا، میں باہر سے کھانا نہیں لینے آن دوں گا، میں رشتہ داروں کی ملاقاتیں نہیں کراؤں گا۔ ان کی بیٹی مریم نواز کو اڈیالہ جیل سے ان کے سامنے گرفتار کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مکافات عمل ہوتا ہے، تو انسان کو وہ چیز کرنی چاہیے جو انسان کر سکے، کیونکہ ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے جس طرح کہ دوبارہ ان کے سامنے آئے۔ عمران خان کے ساتھ وہی ہوا ہے جو انہوں نے باتیں کی، اور اللہ نے ان کو کہا کہ اگر آپ تکبر اور غرور میں ہیں تو میں نے آپ کا تکبر اور غرور بھی توڑ دیا۔ اب لیکن بابر صاحب آپ تو اس کو غلط کہتے ہیں نا، تب بانی نے جو کیا وہ غلط تھا، تو آج بھی غلط ہے نا۔ میں اس پہ آنے لگا ہوں، میں نے غلط کی بات ہی نہیں کی ہے، میں نے کہا بانی نے جو کیا تھا غلط کیا تھا، اور حکومت جو ہے اس وقت کی جو حکومت ہے وہ انہوں نے تو ویلکم کیا، انہوں نے تو کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، اگر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ لیکن جو انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، جو آپ بات کریے، وہ اس لیے پٹیشن دائر کی ہے کہ عمران خان کے اوپر 200 سے زائد کیسز ہیں، اور وہ کرمنل کیسز بھی ہیں، وہ اینٹی اسٹیٹ بھی ہیں۔ وہ یہ کلیئرٹی لینا چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح کے جو ملزمان ہیں جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، مجرم ہو چکے ہیں، ان کو سزائیں ہو چکی ہے، تو کیا اس طرح کے جو دوسرے مجرم ہیں کیا ان کو بھی یہی ریلیف ملے گا؟ انہوں نے سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہے نا، سابق وزیر اعظم تو بہت سے رہے ہیں۔ دیکھیں وزیر جب کوئی کرمنل ہو جاتا ہے نا، اس میں وزیر اعظم اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسٹیٹ جو ہے لا سب کے لیے ایک جیسے ہے۔ لینڈ آف دا لا کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب کانسٹیٹیوشن 1973 کی بات کرتے ہیں تو اس کے آرٹیکل 25 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تمام لوگ جو ہیں برابر ہیں، وہ کوئی غریب ہے، امیر ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی جرنیل ہے، جو بھی سارے سب پہ ایکول ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک افواہ چلائی جا رہی ہے کہ NRO مل رہا ہے۔ بھائی اگر آپ نے ایک رحم کی اپیل کی ہے اور عدالت نے اگر آپ کو ریلیف دیا ہے تو اس کو پریٹیسائز نہ کریں، اس کو آپ کریں۔ دوسری یہ بات ہے کہ آپ یہ نہ کہیں جی اس میں NRO مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو NRO کہاں سے ملے گا اور کون دے گا؟ جب کون کہہ رہا ہے NRO کو؟ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں سارے کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جی بانی جو ہے رہا ہو جائے گا۔ بھائی 150 مقدمات ان کے اوپر رہا، انہوں نے ایک ریلیف دیا ہے کہ ان کی صحت کے بارے میں وہ ایک
ایک ایمبیگوٹی تھی اس کو ختم کرنا چاہتے تھے. تو سپریم کورٹ جو ہے اس نے انیشیٹو لیا اور یہ کر دیا. ابھی دیکھیں جیسے ہی ان کا چیک اپ ہو جائے گا, ابھی پتہ نہیں ان کو شفا میں بھی فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے پہلے ہی مطلب یہ گزارش کر دینی چاہیے تھی کہ یہاں ان کا ہیلتھ سسٹم کے لیے پاسبلٹیز نہیں ہے؟ جیل سپرنٹینڈنٹ تو کر چکا ہوگا, تمام چیزیں ہو چکی ہوں گی. دیکھیں جو آپ کا پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتا ہے اس پہ آپ کسی ایسے قیدی کو جو مختلف مقدمات میں رہا ہو اس کو شفٹ کرنا, پھر ہائی پروفائل کو شفٹ کرنا, وہاں پہ کوئی مس ایپ ہو جائے, کوئی ایسی چیز ہو جائے, اس سے بہتر تھا پمز ہاسپٹل میں, پولی کلینک میں اور دوسرے جتنے بھی تھے کسی ریسٹ ہاؤس کو, جو گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس کو, اس کو سب ہاسپٹل یا جیل قرار دے دیا جاتا, وہ زیادہ بیٹر ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ حکومت کا ایک جو ہے ہائی پروفائل کیس ہے, کل کو کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی چیز ضائع ہو جائے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی صحت میں پرابلم آ جائے, تو پھر تمام کی تو بات تو حکومت کے اوپر آئے گی. تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ بیسیکلی اس کا جو میڈیکل بورڈ بنے جو گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہوں, تاکہ وہ آنسریبل ہیں گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ کے انڈر کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. دوسری بات جو پولیٹیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اگر ان کو ریلیف ملا تو ایک اچھی بات ہے. ہم تو پہلے دن سے آپ کے پروگرامز میں کہتے رہے ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے کہ جی اگر ریلیف ملنا ہے پی ٹی آئی کو یا بانی تحریک کو تو عدالتوں سے ملنا ہے. تو انہوں نے ایک اچھا کیس اس کو فائٹ کیا ہے, اب مل گیا. لیکن اس سے کم از کم یہ جو چیزیں ہیں جو پولیٹیکل آپ دیکھیں ایک جمود تھا وہ ٹوٹ گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی آپ کا جلسہ کرنے سے تو نہیں ہوا, ریلیز کرنے سے تو نہیں ہوا, آپ کے روڈ بلاک کرنے سے تو نہیں ہوا. یہ تو اگر ریلیف آپ کو ملا ہے تو آپ کے اچھے وکلاء کی وجہ سے ملا, آپ کی اچھی ٹیم کی وجہ سے ملا ہے, تو آپ کریڈٹ اس چیز کو دیں. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کال دی ہوئی ہے 26 سپتمبر کی, تو اس کے 27 کی اس کے ڈر سے بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ معاملات, یہ تو رومر ہی ہے, بٹ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈر کیا ہوتا ہے, میری بات اسٹیٹ کہاں سے ڈرتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ اگر ڈر جائے تو پھر اسٹیٹ کے جو آرگنز ہوتے ہیں وہ تو پھر آپ اگر اپنے سے 4 گنا بڑے ملک کو جنگ میں شکست دے سکتے ہیں, آپ اسلام آباد ٹاکس کرا سکتے ہیں, آپ معاہدہ کر سکتے ہیں, تو یہ تو کیا مطلب ان کی تو حکومت ہی نہ رہے اگر وہ چاہیں تو, ان کی تو ایک دن حکومت ہی نہ رہے, ان کے پاس اگر وسائل ہی نہ ہو تو یہ کہاں سے لوگ لے کے آئیں گے؟ اچھا ابھی ان کے پاس احتجاج کا جواز تو نہیں ہے نا؟ نہیں, احتجاج کا جواز ہونا چاہیے, اگر ان کا جواز ان کا ہونا چاہیے تھا, اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہ ہو, اگر ملک کے حالات اچھے نہ ہو, اگر جو چیزیں ہیں وہ غلط ہوں. بابر صاحب وہ اپنی سیاسی بقا کی جنگ بھی تو لڑ رہے ہیں نا, وہ بھی تو دیکھیں. سیاست کرنی چاہیے, سیاست تو ہر سیاسی پولیٹیکل ورکر کا اور پارٹی کا حق ہے کرنی چاہیے, لیکن سیاست کبھی بھی اسٹیٹ کے اوپر رکھ کے یا اسٹیٹ کو سامنے رکھ کے یا اس کو نقصان پہنچا کے نہیں کرنی چاہیے. سیاست کرے, سیاست پوری دنیا میں ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن ملک کو نقصان پہنچا کے, املاک کو نقصان پہنچا کے, لا کو اور اسی طرح اکانومی کو نقصان پہنچا کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاست کرنی ہے تو اس میں آپ کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر آپ جو ہے آپ دیکھ لیں جتنے مرضی آپ احتجاج کر لیں, آپ کو کوئی ریلیف ملا پچھلے 2022 سے, تو ہم بھی دے رہے ہیں 11 اپریل 2022 سے کہ کوئی آپ نے اتنے احتجاج کیے, سائفر لہرائے, آپ نے لوگوں کو جمع کیا, بڑے بڑے جلسے کیے, لیکن آؤٹ کم کیا تھا؟ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل زیرو. اس لیے بات یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی ریلیف ملنا ہے یا تو پارلیمنٹ ہاؤس سے ملنا ہے یا آپ کو جو ہے وہ ملنا ہے عدالتوں سے جو آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہو گیا. مریم صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. فرمائیے گا ایک سیاست میں ہلچل کہہ لیں اور حکومت اور اپوزیشن کے مابین اب کچھ جو ایک فوگ تھا وہ بھی ہٹنے کو تیار ہو رہا ہے اس طرح سے, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اب تحریک انصاف کے ساتھ نظر آ رہی کہیں نہ کہیں. پہلے فرمائیے گا آپ بانی کے یہ ہاسپٹل منتقلی کے حوالے سے کیا تجزیہ رکھتی ہیں؟ اچھا مہوش, بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے پاکستانی سیاست میں. ہم دیکھ رہے ہیں بہت عرصے بعد ایک جمود کسی کیفیت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ صرف طبی ریلیف ہے یا سیاسی ریلیف بھی ہے؟ تو اگر اس حکم کے بعد جو سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا ہے, میں اگر حکومت کی ایکٹیویٹیز پر غور کروں تو مجھے تو دال میں کچھ کالا دکھائی دیتا ہے. پہلے کہا گیا حکومتی وزراء کی جانب سے کہ ہم اس فیصلے پر منوان عمل کریں گے, لیکن جب عمل کا وقت آیا تو ایک نظر ثانی درخواست دائر کر دی جاتی ہے. اعظم نذیر طارق کہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے. اب وفاقی حکومت نے باقاعدہ ایک نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے اور بہت سے حلقوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں. میں سوشل میڈیا بھی دیکھ رہی ہوں اور بہت سے اینالسٹ کو سن رہی ہوں, صحافیوں کے ٹویٹس بھی دیکھ رہی ہوں. ایک مخصوص حلقہ ہے جو یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے, حکومت مضبوط ہے, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. تو آخر ایسا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے تو حکومت گھر جا رہی ہے. تو آخر ان کے جو حلقے ہیں وہاں سے ایسی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ پھر طلال چودھری صاحب اور عطا تارڑ صاحب کی جو پریس کانفرنس دیکھی, ان کی باڈی لینگویج آپ نے دیکھی ہوگی.
وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں سے بنی گالہ منتقل ہو جائیں گے، نتھیا گلی چلے جائیں گے، کوئی کہیں نہیں جا رہا، جہاں سے جو آ رہا ہے وہ وہیں جا رہا ہے. بھئی یہ باتیں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ مجھے تو حکومت اس وقت تھوڑی پینک دکھائی دے رہی ہے اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیاست امکانات کا نام ہے اور ممکنات کا کھیل ہے، اور ہم دائروں میں سفر کر رہے ہیں. تو کل جو اپوزیشن میں تھے وہ آج حکومت میں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے جو آج حکومت میں ہیں وہ کل اپوزیشن میں ہوں. کل ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. آج کے جو ہیرو بنے ہوئے ہوں مریم صاحبہ ٹھیک ہے، اف سم تھنگ از فشی اوور ہیئر، تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ کیا اب یہ ہاسپٹل سے کہیں واپس جیل ہی منتقل کیا جائے گا؟ کیونکہ نیکسٹ سماعت تک آ گیا کہ ہاسپٹل میں ہی وہ رہیں گے ہاسپٹلائزڈ. تو تحریک انصاف اس درمیان میں کیا کوئی پلاننگ، کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا پوائنٹ تو سکتی؟ یہ ہے کہ ہاسپٹل منتقل ہو بھی سکیں گے یا نہیں، کیونکہ جیسے ہی ایک نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی، 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا، تو اس درخواست کو ابھی تک نمبر بھی نہیں لگا اور وقت نکلتا جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد جو پیدر پہ واقعات ہوئے ہیں، ان کی بہن کی ان سے ملاقات، بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ اہم گوئیاں ہیں کہ کچھ روز پہلے بیرسٹر گوہر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اس سب کے بعد یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سینٹ میں جو ڈیبیٹ ہوئی بانی کی صحت کو لے کر، پھر عدالتوں سے انہیں ریلیف ملنا، ان کی بہنوں کی ملاقات ہونا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو سچویشن اس وقت ہوئی ہے کہ نہ تو کسی احتجاج کی دھمکی کا نتیجہ ہے، نہ ہی یہ کسی انقلاب کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے، بلکہ بیک ڈور کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، اور اس بیک ڈور کی وجہ سے ہی اس کو بیک ڈور پہ کیا چل رہا ہے؟ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مزید دینے کے حوالے سے یا حکومت واقعی گھر جانے کے حوالے سے کیا دیکھنے کیا چل رہا ہے؟ تھوڑا کھل کے بات کر لیں. میرج کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا سیاست ممکنات کا کھیل ہے. اگر ہم ماضی میں چلے جائیں، یہاں ذکر ہوا نواز شریف صاحب کی جب پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو گئے تھے، اور جو جس قسم کی انہوں نے درخواست دائر کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہو رہے اور تمام جتنے پھر قیدی ہیں ان پہ بھی یہ چیزیں اپلائی ہوں. تو مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کون سا قیدی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ لندن گیا ہے علاج کرنے کے لیے؟ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا. اور وہ تو صرف ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کا سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے. یہ بھی پی ٹی آئی نے گزارش نہیں کی تھی کہ اس ہاسپٹل یا اس ہاسپٹل میں علاج کرایا جائے، وہ تو ایک اپیل دے کے گئے تھے. آپ لوگوں کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل برداشت نہیں ہو رہا اور آپ کا اپنا لیڈر لندن چلا گیا تھا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ. تب آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، یا یہ حق تو باقی قیدیوں کا بھی ہے؟ ہم نے تو سوشل میڈیا پہ یہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ خبریں دیکھی ہیں، قیدیوں کی جان نکل گئی اور ہتھکڑی انہیں لگی ہوئی ہے. اچھا، ایک بڑا اچھا جملہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے، ٹٹ فور ٹیٹ، اس کو مانتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی ہماری سیاست میں یہی ہو رہا ہے نا. جب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، یہ دائروں کا سفر ہے، اور انفارچونیٹلی ہم اس سفر میں ایک مسافر کی طرح گردش کر رہے ہیں. ہمارے تمام سیاستدان جو کل کے ہیرو تھے آج زیرو ہیں، آج زیرو ہیں، ہو سکتا ہے کل کو ہیرو بن جائے. تو ہم نے جو پیٹرن دیکھا نا پاکستانی سیاست کا، وہ یہی دیکھا ہے کہ پہلے رسائی ہوتی ہے، پھر رہائی، پھر اڑان بھر لی جاتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں رسائی تو ہو گئی ہے، رہائی تک بات کب پہنچتی ہے اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. راجی صاحبہ، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. فرمائیے گا کیا دیکھ رہی ہیں اس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ کیا اس کی تعمیل ممکن ہے؟ اور اس کے بعد اب اس فیصلے کو چیلنج کر لیا گیا ہے، کیا یہ فیصلہ کوئی ریورسیبل موڈ میں چلا جائے گا؟ ہاسپٹل منتقل ہو بھی پائیں گے یا نہیں؟ بہت شکریہ ماوی صاحب کا. دیکھیے، یہ صورتحال جو ہے یہ کل تک واضح ہو جائے گی. امکان تو یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کی کوئی بڑی رکاوٹ سامنے نہیں آئی. وہ کہ جو انہوں نے دوبارہ سے ایک درخواست دائر کی ہے، اس میں دیکھیے کچھ واقعی اگر اس کو پڑھا جائے، سنا جائے اور قانونی نقطہ نظر سے اس کو سیپریٹ کر دیا جائے کہ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایسا اس طرح کا لنک نہیں. صرف اس کو اگر ہم قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں بہت سارے جو ہیں ابھی ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے یا ہونا باقی تھی. 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ ماہر جو قانون دان، اگر آپ ان کی بات سنیں تو بات میں ایک وزن نظر آتا ہے کہ دیکھیے پری کینٹ کی جانب سے جب اس طرح کی اپلیکیشن ہی نہیں تھی تو عدالت نے یک طرفہ طور پہ یا خود ہی یہ فیصلہ دے دیا کہ جی ان کو ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے ان کے علاج کی غرض سے. اور پھر یہ بھی ہے کہ عدالت نے یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ جو اپلیکیشن تھی قابل سماعت تھی یا نہیں تھی. اس طرح کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں جو میں سن رہی تھی، کچھ ماہر جو قانون دان ہے وہ اس پر بات کر رہے تھے.
لیکن اس کو اگر ہم اس پہلو کی بجائے ہم صرف سیاسی بات کرنا چاہیں تو پھر سیاسی بات میں تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. پاکستان میں تو جیسے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آپ نیوز چینل دیکھ لیں, سوشل میڈیا دیکھ لیں, سب کو ایک کانٹینٹ مل جاتا ہے, ایک مواد مل جاتا ہے اس کا ڈسکشن کا. لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. دونوں سائڈ پہ چیزوں کو اوور ایسٹیمیٹ اس طرح سے کر لیا گیا ہے کہ کل جب یہ خبر آئی تو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی بہت جشن منایا کہ دیکھیے جی ہماری تو چیزیں بڑی سیٹ ہونے کی طرف جا رہی ہیں, ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے, حکومت کے لیے ٹف ٹائم شروع ہو گیا ہے. پھر 28ویں ترمیم کی بات ہوئی, یہ بھی سوشل میڈیا پر پھیلا دیا گیا کہ دیکھیے اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر اس بات کو نہیں مانتے تو اس طریقے سے اب دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے وہ حاضر ہے اس خدمت کے لیے یا اس سروس کے لیے کہ وہ ان کو سپورٹ دیں گے. تو دیکھیے یہ ہوگی باتیں ہیں, میں یہ پہلے کہنا تو نہیں چاہتی لیکن پی ٹی آئی کے ہم نے ہمیشہ پہلے بھی دیکھا یہ ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جس کو انہوں نے خود ہی برا بھلا کہا ہوتا ہے کہ خود ہی اس ریلیف لینے کو اپریشیٹ کرنے ہیں جس کو کل یہ میاں, اگر ہم ماضی کی بات کریں جب میاں نواز شریف سب کو دیا جا رہا تھا تو تب ان کی باتیں کچھ اور تھی. تب تو یہ کہا جاتا تھا یہ تو بہانے بازی ہوتی ہے, ایسا کون سا علاج ہے جو جیل میں نہیں ہوتا, ہسپتال جانے کی جس سے ریلیف لینے کے بہانے ہوتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب بیمار تھے ان کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا, ان کے پیٹ ٹیسٹ آ گئے, کبھی اوپر ہو جاتے ہیں کبھی نیچے ہو جاتے ہیں. اگر یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے وہ بھی تو باہر چلے گئے تھے علاج کی وجہ سے, وہاں کون سا سرکاری ہسپتال تھا. ٹھیک ہے, اس وقت کس کی حکومت تھی, اور یاسمین راشد صاحبہ بھی اسی پینل کا حصہ تھی جس میں ان رپورٹس کی تصدیق کی گئی تھی کہ یہ رپورٹس اصلی ہیں جن میں ان کے پلیٹلیٹس کے بارے میں تھا, اور وہی حکومت بھیجنے والی تھی نا. اگر کل وہ بھیج سکتے ہیں تو آج کی موجودہ حکومت کو اگر اس طرح کی صورتحال لگتی ہے کہ واقعی عمران خان صاحب کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ ان کو کسی ہاسپٹل میں بھیجنے کی ضرورت ہے یا باہر کے ملک بھیجنے کی ضرورت ہے, تو حکومت کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. دیکھیے جو کچھ فیصلے عدالت سے آتے ہیں تو ان کو کوئی بھی پارٹی ہو, میں یہ سمجھتی ہوں ان کو وہ تسلیم کرتی ہیں, لیکن اگر وہ قانون کے دائرے میں ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ماضی میں ایسی کئی مثالیں دیکھی ہیں, کچھ ایسے فیصلے آ جاتے ہیں شاید جو قانون پڑھانے اور سکھانے والے اور قانون بتانے والے ہوتے ہیں شاید وہ خود ہی ان کا پاس نہیں رکھ پاتے ہیں. لیکن ابھی یہ والی کوئی بات اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ صرف ان کو میڈیکل چیک اپ کے لیے اگر ہاسپٹل میں لایا بھی جا رہا ہے تو کوئی ایسی قیامت حکومت کے اوپر تو برپا نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے شاید کچھ ایک دو لوگوں نے پینک میں آ کے انہوں نے بھی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دی جس کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. اور آج پینک ہونے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ بیکاز آپ نے خود فرمایا کہ ماضی میں تو یہ تمام تر مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, تو یہ جو حکومت کے جو لوگ اس وقت پینک کا شکار ہو رہے ہیں تو انہوں نے تو خود ہی چیزیں جھیلی ہیں, برداشت کی ہیں. اگر میں ان کا نام لے دیتے, ناصر بٹ صاحب نے کل ان کا وہ کلپ وائرل ہوا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں سازش ہو رہی ہے, سازش جو ہے وہ شاید شروع ہو چکی ہے. میرا خیال ہے وہ ایسے ہی اس کو مذاقاً انہوں نے بات کر دی, لیکن شاید یہ نہیں پتا کہ میڈیا پہ جب یہ بات آتی ہے اس کو کس طرح سے ہینڈلنگ دی جاتی ہے, کس طرح سے میڈیا اس چیز کو اچھالتا ہے یا لے کے چلتا ہے. کیونکہ میڈیا کو تو ایک کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے اسے بات کرنے کے لیے, کیونکہ آج کل میڈیا بھی آپ دیکھیں ہم پارٹیز کی شکل میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ کوئی نیوٹرل اس طرح کی بات میڈیا پہ ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر ہم بات کریں کہ حکومت, آپ نے کہا کہ کیوں پینک ہوگی, دیکھیے جو پچھلے اگر ہم چند دنوں سے دیکھیں جو صورتحال چل رہی تھی, آپ کشمیر کے الیکشنز کا دیکھ لیں, اس کے بعد یہ 28ویں ترمیم والی بات کو دیکھ لیں, پھر صوبوں والی جو بات ہوئی اس کو دیکھ لیں, یہ پچھلے کوئی ایک مہینے سے کچھ ایسی چیزیں ہو رہی تھی جس میں یہ ایک تاثر کریٹ ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی کہ شاید کچھ ایسی تناؤ کا شکار چیزیں ہو رہی ہیں جس کو ون پلیس کہتے ہیں, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور دوسرے دیگر لوگ جو اینٹی گورنمنٹ میں کہہ سکتے ہیں ان کو, جو کہ اس حکومت کو پسند نہیں کرتے, تو انہوں نے اس چیز کو اور زیادہ بڑھا کر پیش کیا کہ دیکھیے کہ پہلے 28ویں ترمیم پہ حالانکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس میں صوبوں کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد چلیں اس کے اوپر آ جاتے ہیں, اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. نازیہ صاحبہ جسٹ الاؤ می کہ میں ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھوں اور ہم اسی مدعے کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, شوڈ پاکستان کریٹ مور ایڈمنسٹریٹو یونٹس؟ بالکل, دیکھیں میرا اپنا خیال اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. میرا اپنا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ صوبہ جو ہے وہ انتظامی تقسیم کے ذریعے سے نہیں بنتا, بلکہ جب بھی کوئی صوبہ بنتا ہے تو اس صوبے کے پیچھے اس صوبے کے اندر رہنے والے لوگوں کی زبان, ان کا کلچر, ان کی تہذیب, ان کی ثقافت, ان کی تاریخ, ان کا جو ثقافتی ایکا ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اور اس وقت جو صوبے بنے بھی ہوئے ہیں, چاہے وہ پنجاب ہے تو دیکھیں کہ پنجابی بولنے والے لوگوں کی اکثریت ہے, ان کا رہن سہن, کلچر, بیک گراؤنڈ, تاریخ
قدیم زمانے سے لے کے ایک طرح کی چلی آ رہی ہے. خیبر پختونخوا کو دیکھیں کہ وہ ایک پشتون تشخص کی بنیاد کے اوپر صوبہ قائم ہے. اسی طرح سے بلوچستان جو ہے وہ بلوچ تشخص کی بنیاد پہ قائم ہے. بٹوین ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور پروونس. جی ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور چیز ہوتی ہے, وہ تو آپ نئے صوبے تو الگ. ہاں جی, ایک صوبے کے اندر آپ تقسیم کر دیتے ہیں نا, انتظامی تقسیم کر دیتے ہیں, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں تو ان کی تعداد بڑھا دیتے ہیں کہ بہت زیادہ برڈن ہو گیا پرانی ایڈمنسٹریشن کے اوپر, تو ایڈمنسٹریشن کو زیادہ کیا جائے. لیکن آپ دیکھیں انڈیا کی مثال لیں کہ انڈیا میں جو اچھا یہاں پہ کیوں دونوں کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے, نئے صوبے بھی اور انتظامی یونٹس بھی, ایک کا ذکر کر لینا. جی ایسے ہی ہے. دیکھیں کہ انتظامی یونٹس عام طور کے اوپر جو میڈیا کے اوپر یا ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس میں انتظامی یونٹ سے مراد صوبہ ہی لیا جاتا ہے, تو ان دونوں کو برابر سمجھا جاتا ہے, حالانکہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. انتظامی یونٹس از سم تھنگ ایلس. ایک صوبے کے اندر کئی انتظامی یونٹس بن سکتے ہیں, لیکن جو پورا صوبہ ہے تو اس صوبے کے لیے آئین میں تبدیلی کرنا پڑتی ہے. اور پھر میں جیسے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور انتظامیہ کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے, تو صوبوں کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو وہ اسموتھلی چیزیں فلو ہونا شروع ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں یہ آرگومنٹ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جتنی انتظامیہ یہاں پہ ہے, کسی بھی جگہ پہ اوپر آپ جائیں, تحصیل میں جائیں, ضلع میں جائیں, ڈویژن میں جائیں, تو آپ کو لشکر کے لشکر نظر آتے ہیں انتظامیہ کے. ٹھیک ہے, اوپر سے لے کے نیچے دیکھیں کتنے سیاسی لوگ ہیں, اور ان میں سے کتنے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں, جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں. عوام تو در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, چاہے وہ انتظامیہ ہے اس کو دیکھیں, باقی عدلیہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, باقی جتنے بھی ادارے ہیں واکس آف لائف کے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس لیے یہ کوئی حل نہیں ہے. 24 کروڑ کی آبادی ہے اتر پردیش کی, وہ ایک صوبہ ہے اور وہ ٹھیک آگے وہ اپنے کام کو چلا رہے ہیں. تو یہ آرگیومنٹ بیسیکلی غلط ہے. جہاں تک یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کی, کہ 28ویں ترمیم جو ہے آئے گی اور اس کے نتیجے اس میں صوبے تقسیم ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں تو نئے صوبوں کے بارے میں ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی پارلیمنٹ سے. پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوگی, سینٹ میں ڈسکشن ہوگی, جہاں پہ ان صوبوں سے متعلق لوگ جو ہیں ان کی نمائندگی وہاں پہ موجود ہے, سیاسی ڈیبیٹ کے ذریعے سے, سیاسی کنسنسس کے ذریعے سے. اور اگر کوئی ایسا صوبہ, یہ صوبے کی تقسیم ہوتی ہے یا نیا صوبہ بنتا ہے پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر, تو وہ ملک کے لیے اتنا ہی خطرناک ہوگا جس طرح سے 1971 کے حالات تھے. اس لیے میری تو جو اہل حل و عقد ہیں ان کو بھی یہ تجویز ہے کہ اگر آپ صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو بھلے بنائیں, لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ جتنی بھی ہے پورے پاکستان کی, تمام صوبوں کی, تمام جماعتوں کی, ان کو آپ آن بورڈ لیں. اور جو کام بھی آئینی ترمیم بہت جلدی ہوتی ہے تو obvious کہ ان کی تو گزارشات یا ان کے سنے بغیر تو یہ چیز پاسبل بھی نہیں ہے نا, یہ تو پارلیمنٹ میں ہی ہوں گے. آئینی ترمیم جو ہے وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, لیکن پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ڈیسیژن پہلے ہوتے ہیں. کیوں پاسبل نہیں ہے جی, یہاں پہ تو دیکھیں پیپلز پارٹی ہے, تو اگر ہم ان کے موقف الگ الگ کریں, پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سندھو دیش ہے تو اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں تقسیم کیا جا سکتا؟ وہ اس لیے نہیں تقسیم کیا جا سکتا کہ ایک صوبہ ہے, اس صوبے کے اوپر ان کی منوپلی ہے, انکمپیٹنس کتنی زیادہ ہے, وہاں پہ قانون کی عمل داری جو ہے اس کی صورتحال کیا ہے, کرپشن کس قدر زیادہ ہے. تو جو کام کرنے کی ہیں اس کے اوپر نہیں ہے. عوام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس وقت کہ عوام نہیں چاہتی ہے, اور عوام یہاں کے جو ہے نا وہ ایک ہی صوبے, یعنی کہ ایک ہی جو پراپرلی گورنمنٹ ہے تو اس کے انڈر خوش ہیں, تو وہ آگے عوام کو لے کر آتے ہیں کہ عوام وہ جو سندھی نیشنلزم کا کارڈ جو ہے نا وہاں پہ کھیلا جاتا ہے. تو یہاں پہ پنجاب میں دیکھیں یہاں پہ کارڈ کھیلا جاتا ہے, خیبر پختونخوا کے اندر کارڈ کھیلا جاتا ہے نیشنلزم کا. لیکن پرابلم تو یہ ہے کہ معاملہ کمپیٹنس کا ہے, استعداد کا ہے, معاملہ ایمانداری کا ہے. جو امور آپ کے آئین میں, قانون میں درج ہیں ان کے اوپر عمل داری کا ہے. تو نہ آپ جو امور ہیں ان کی جو انجام دہی ہے اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں, نہ اپنی استعداد بڑھاتے ہیں, نہ کمپیٹنس بڑھاتے ہیں, نہ کیپابلٹیز کو بڑھاتے ہیں. جتنے فنڈز آتے ہیں وہ نچلے لیول کے اوپر جاتے نہیں ہیں. بلدیاتی جو نظام ہے کہ جو اختیارات ہوتے ہیں ان کو ڈیوالو کر کے نیچے جانا, اس کے اوپر تو کوئی بحث نہیں ہوتی. تو صرف ایسی چیزوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جو عوام کی نظر میں نان ایشو ہے. اس وقت صوبوں میں تقسیم ہونی چاہیے اور صوبوں کی تعداد بڑھنی چاہیے. عوام کی نظر میں نان ایشو ہے. عوام کی نظر میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ عوام کی نظر میں وہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو آج سے 2 دن پہلے اقوام متحدہ نے پوری ایک رپورٹ جاری کر دی ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کیا ہے. نان ایشو کا ہے نا عوام کے نزدیک, عوام کے لیے بھی بالکل عوام کے لیے اور عوام کے لیے بھی یہ نان ایشو ہے. عوام کے لیے اگر ایشو ہے تو وہ روٹی ہے, وہ کپڑا ہے, وہ مکان ہے, وہ صحت ہے, یا بنیادی حقوق ہے. چلیں میں بابر صاحب سے ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. بابر صاحب, اس وقت 3 بڑی جماعتیں ہیں, نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی اس کے اوپر کہ وہ راضی ہیں کہ بھئی صوبے بنا لو, انتظامی یونٹس بنا لو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ساتھ دیں گے.
پیپلز پارٹی کا تو اس کے اوپر پراپرلی سٹانس یہ ہے کہ کوئی نئے صوبے نہیں بننے چاہیے، اسپیشلی سندھ کو لے کر. پنجاب والے بناتے ہیں تو بنا لیں، وہ کہہ رہے ہیں سندھ کی بے شک حکومت لے لیں لیکن نئے صوبوں کی، نئے انتظامی یونٹس کی بات ہی نہ ہو. اور نون لیگ وہ خاموش نظر آ رہے ہیں اس وقت، اس طرح سے کھل کے میدان میں نہیں بات کر پا رہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ سیاسی طور پر کیا کنسنسس ہے؟ دیکھیے جو صوبے ہیں، جتنے بھی آپ انتظامی یونٹس کی بات کریں، بیسیکلی تو بات یہ ہے کہ جو صوبے ہیں اس وقت آپ کی آبادی تقریباً 25 کروڑ کے قریب ہے، اور اگر پنجاب کی ہم بات کر لیں تو پنجاب جو ہے 190 ملکوں سے بڑا صوبہ ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے مقابلے مطلب 190 ملک سے زیادہ اس کی مطلب اگر ایسے ملک ہیں جن کی آبادی 12 کروڑ نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو بھی تو انتظامی طور پہ مختلف ڈویژنس میں اور اسی طرح پروونسز میں اور اسی طرح انتظامی یونٹس میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے. جہاں تک بات آپ نے کی کہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز، دیکھیں میرے خیال میں یہ صوبے بننے چاہیے، اور صوبے بننے سے آپ کی فیڈریشن جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اور میں اس کو بتاتا ہوں ریزن کیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے یونٹس بنیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی اس کا چیف منسٹر ہوگا، یا آپ اس کا چیف منسٹر رکھیں گے یا آپ گورنر بنا دیں گے، جو بھی آپ اس میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، جو بھی جس طرح کا بھی آپ انتظامی ڈھانچہ بناتے ہیں وہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ اس سے مختلف انتظامی ڈھانچہ بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب اگر اس کے جو 32 پروونسز کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے بنا دیے جائیں، اب جب 32 صوبے بنا دیے جائیں گے، یا صوبے بنا دیں یا انتظامی یونٹ میں ڈفرینس ہوتا ہے. صوبہ جو ہوتا ہے اس میں گورنر بھی ہوگا، ہائی کورٹس بھی ہوں گی، تمام چیزیں ہوں گی. لیکن جو انتظامی یونٹ ہے اس میں یہ ہوگا کہ جس طرح فار ایگزامپل کمشنر گجرانوالہ ہے، اس کو بنا دیا جائے گا چیف سیکرٹری، اور اسی کا جو میئر ہوگا وہ بنے گا، اس کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بن جائے گا، جو بھی اس کا نام دے لیں گے. تو وہ تمام کے تمام فیڈریشن کے نیچے آ جائیں گے. وہی سپریم کورٹ ہوگی، وہی ہائی کورٹس ہوں گی، تمام چیزیں وہی ہوں گی، اور ان کو مختلف ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا. صوبے جب بنیں گے تو اس میں تو ظاہر ہے پھر آپ کو آئینی طور پر گورنر بھی رکھنا پڑے گا، چیف منسٹر بھی رکھنا پڑے گا، اس کی کابینہ بھی رکھنی پڑے گی، اس کے اوپر بہت سے اخراجات ہیں. تو اس لیے اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں یا صوبوں میں جس طرح بھی آپ نے اس کو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو بلدیاتی نظام کو اگر مضبوط کر لیا جائے، اسی جانب آ رہا تھا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر 32 بن جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو نئی لیڈرشپ آئے گی. بہت عرصے سے آپ کو اس ملک کو نئی لیڈرشپ ملی نہیں ہے. 2-3 پولیٹیکل جماعتیں ہیں، وہی لیڈرز آتے ہیں، وہی جاتے ہیں. ابھی آپ مجھے دیکھیں کہ دنیا میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دیکھ لیں، یو کے میں دیکھ لیں، کتنے پرائم منسٹر جو ہیں چینج ہو جاتے ہیں. اسی طرح فرانس میں دیکھ لیں آپ، دوسرے اٹلی میں دیکھ لیں. بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ نئی لیڈرشپ آئی. اور نئی لیڈرشپ کیسے آئی ہے؟ نئی لیڈرشپ صرف اور صرف جو آپ نے انتظامی یونٹ بنائے ہیں یا آپ کی لوکل گورنمنٹ جتنی ہے اس کی وجہ سے. ممدانی کو آپ دیکھ لیں، نیو یارک کا میئر بن گیا، مسلمان ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ سب سے جو وائبرنٹ اور آپ کہتے ہیں کہ جو کیپٹل جسے کہتے ہیں کہ فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ، اس کا جو وہ ہے اس وقت میئر بن رہا ہے. تو وہاں پہ اگر اس طرح کی لیڈرشپ آئے گی تو آپ کے کام ہو. پھر کمپٹیشن آئے گا. کمپٹیشن سے کیا ہوگا کہ عام آدمی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ان کو ریلیف ملے گا. اچھا ابھی آپ جو بات کر رہی ہے پی ٹی آئی اس کی سپورٹر ہے، نون لیگ بھی اس کی سپورٹر ہے. اگر انہوں نے کوئی ان کو ریئیکشن دینا ہوتا تو وہ دے دیتے. وہ کیوں ریئیکشن دیں؟ وہ تو ٹھیک ہے انتظامی یونٹ بڑھ جائیں گے، ان کا کیا نقصان ہے؟ ان کو وہ زیادہ بندے اپلائز کر لیں گے. پیپلز پارٹی کی جو بات ہے، پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت جو ہے وہ سندھ ہے، اور سندھ میں جو کراچی ہے، کراچی جو ہے وہ تمام کی تمام جو اکانومی ہے وہ کراچی سے چلتی ہے، پاکستان کی بھی. تو آپ دیکھیں کہ 60% جو برڈن ہے، فائنینشیل برڈن ہے، وہ ہمارا کراچی اٹھاتا ہے پاکستان کا. اب اگر کراچی نیا صوبہ بن جاتا ہے تو وہاں سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیت نہیں سکتی، وہاں پہ اپنا وزیر اعلیٰ نہیں لا سکے گی. انتظامی یونٹ بن سکتا ہے تو ان کا، تو اگر کراچی کو ہی نکال دیا جائے گا تو سندھ میں باقی بچے گا کیا؟ سوائے زمینوں کے یا چھوٹی چیزیں، وہاں پہ اتنے وسائل ہی نہیں ہیں. تو وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنسنسس ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ انتظامی یونٹ بنا دیتے ہیں تو کنسنسس آٹومیٹکلی ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بلدیاتی آپ نے بات کی ہے کہ اگر بلدیاتی نظام مضبوط ہوتا تو آج آپ کو انتظامی یونٹ بنانے کی یا پروونسز بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ انتظامی یونٹ وہ بنا دیتے ہیں بلدیاتی نظام کو تو اس میں ایک اچھا نظام تھا. دیکھیں ڈکٹیٹر کا جو نظام تھا اس کو کہتے ہیں، لیکن اس سے اچھا نظام 2001 کا جو نظام تھا لوکل گورنمنٹ تھا، اس سے اچھا نظام نہیں آیا. اس میں پہلے جو اس میں 1-2 چیزیں انہوں نے غلط کر دی کہ پہلے
ڈائریکٹ الیکشنز تھے جو ضلعی ناظمین کے تھے. اینڈ پہ جب ان کو پریزیڈنٹ کو جو ہے اس وقت کے جو شرفاء تھے یا اس کے قریب تھے, انہوں نے کہا کہ جس سے ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں جیتیں گے نہیں, تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا وہ کر دیا کہ جو زیادہ وہ کر لے گا ناظمین بن جائیں گے تو وہ جیت جائے گا, 50% کر دیا. لیکن اس میں بھی لکونہ رہ گیا, وہ ایک لکونہ تھا. اگر وہ لکونہ ختم ہو جائے تو اس سے اچھا نظام کوئی نہیں ہے. آپ کو پروونسز بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دوسرا یہ ہوگا کہ جو بھی ضلع جو یا آپ ڈویژن ہوگا وہ ترقی کرے گا, اس کے وسائل وہیں پہ لگیں گے. جو ٹیکس کلیکشن ہوگی, جو ریونیو ارن ہوگا, جو مختلف زمینوں سے, ایکسائز سے اور دوسرے جو محکمے ہیلتھ کے ہیں, اسی طرح اسکول کے ہیں, جس طرح جو بھی چیزیں ہوں گی وہ وہیں پہ لگیں گی. جن کے فار ایگزامپل بڑے جو میٹروپولیٹن سٹی ہیں وہاں سے اگر زیادہ ٹیکسز آتے ہیں تو وہ لون جو ہے اپنے جو دوسرے شہر ہیں ان کو دے سکیں گے. اس سے جو لون بھی اگر دیں گے تو ڈیولپمنٹ تو دوسرے شہروں کی ہوگی. تو اس لیے اگر یہ یونٹس بن جاتے ہیں تو اس سے ایک تو آپ دیکھیں گے کہ جو فنڈس ہیں ان میں بھی کمی آئے گی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی بہت اچھی ہو جائے گی, کرپشن جو ہے بہت لیسٹ ہو جائے گی, کیونکہ تمام کے تمام جو وہ وہاں پہ میئر ہوگا یا انتظامی ہیڈ ہوگا اس کی اپنی کریڈیبلٹی ہوگی کہ میں نے یہاں پہ نہیں رہنا, میں نے آگے جا کے صوبائی اسمبلی میں جانا ہے. کرپشن بڑھنے کے چانسز نہیں ہوں گے؟ نہیں, بالکل نہیں ہوں گے. بالکل لیسٹ کرپشن ہو جائے گی. جب آپ کے اوپر جو ہے جتنا انتظامی یونٹ چھوٹا ہوتا ہے وہیں پہ کرپشن کے چانسز وہاں کم ہو جاتے ہیں. جتنا بڑا ہوتا ہے, براڈ ہوتا ہے, اتنا ہی وہاں پہ کرپشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں مریم صاحبہ فرمائیے گا, 28ویں آئینی ترمیم کی باز گشت ہی ہے یا پھر آنے والی قریب ہے کوئی؟ دیکھیں محوش, جب یہاں کچھ ہونے والا ہوتا ہے نا تو پہلے بہت سی چہمگوئیاں زور پکڑتی ہیں, قیاس آرائیاں سامنے آتی ہیں. تو جب 27ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی اسی وقت یہ شور مچ گیا تھا کہ اس کے بعد 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی. تو تبھی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو کہ مقتدر کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی اور وہ چیزیں بعد میں ضرور ہوں گی. تو اگر یہ شگوفے اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اٹ مینس کہ یہاں ضرور کچھ ہونے والا ہے اور اس کے لیے سب کو مینٹلی پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ سب کو آن بورڈ لانے کی ضرورت ہے نا. دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. پیپلز پارٹی بالکل الگ راگ الاپ رہی ہے, نون لیگ اور پی ٹی آئی ہمیں فارچونیٹلی ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں اس معاملے پر. لیکن مسئلہ پیپلز پارٹی کا یہاں پر آ رہا ہے کیونکہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ NFC ایوارڈ ہے, وہ نہیں دینا چاہتے. جب نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے, انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے, مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کی بات ہو رہی ہے, تو اسپیشلی جو لوکل باڈی سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں, آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا منشور اٹھا کر دیکھ لیں اور ہر سیاسی جماعت کے منشور میں ہے جی لوکل باڈی سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. لیکن جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو حکومت میں آ کے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. پھر کون سا لوکل باڈی سسٹم, پھر ان کے اپنے جو ہیں اخراجات پورے ہو رہے ہیں اور اپنے خزانے بھرے ہوئے ہیں, پھر وہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ بات درست فرمائی گئی ہے کہ آپ کو نئے صوبوں کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ حقیقی بنیادوں پر لوکل باڈی سسٹم کو مضبوط کر دیتے ہیں. اب لوکل باڈی سسٹم مضبوط کرنا ہی سب سے بڑی ضرورت ہے وقت کی. میرے خیال میں نئے صوبے بنانا, ایک تو پہلے اس کا کوئی ڈرافٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا, صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں. یہ کیسے کیا جائے گا, کیوں کر کیا جائے گا, نئی لیڈرشپ کہاں سے لائی جائے گی, کیونکہ ہمارا تو لیڈرشپ کا فقدان ہے نا. چند گنے چنے خاندان ہیں جہاں پر جو ہے سیاست اور طاقت گھومتی رہتی ہے. آپ ٹھیک ہے نئی لیڈرشپ سامنے آئے گی, میں بھی ینگ بلڈ سامنے آئے, نیچے سے لوگ اوپر آئیں, لیکن اس کے چانسز مجھے بہت کم لگتے ہیں کیونکہ پاکستان میں میرٹ مجھے اس معاملے پہ بہت کم دکھائی دیتے ہیں. لیکن مریم صاحبہ پاکستان ہے نا, سیاسی طور پر معجزات تو ہوتے رہتے ہیں. راتوں رات جب یہاں پر آئینی ترامیم ہو جائے کریں تو معجزات پہ تو ٹکا ہوا ہے. ہم گزشتہ 70 سالوں سے معجزات کی امید میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی, تو اسی لیے اگر پیپلز پارٹی اگر ایک پیج پہ نہیں ہے تو ان کو ایک پیج پہ لایا بھی جا سکتا ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے جہاں سے جب آواز آنی ہے تو پھر سب نے ایک دم کھڑے ہو جانے ہیں, ایک ہی صف میں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, کھڑے ہو جائیں گے. لیکن سب سے بڑا پوائنٹ محوش جو میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اگر نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں تو نئے صوبوں کا مطلب ہے آپ کو اتنے ہی گورنرز بھی چاہیے, اتنے ہی وزیر اعلیٰ بھی چاہیے, اتنے ہی MPs بھی چاہیے, سٹاف بھی بہت زیادہ. تو ان گورنر ہاؤسز اور CM ہاؤسز کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ آپ نے یہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کرنا ہے یا مزید شاہی خاندانوں کو نوازنے کے لیے نئے صوبے بنانے ہیں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ صوبے بنا کے عوام کی کوئی خدمت کریں گے. ٹھیک ہے, بابر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بابر صاحب. مریم کہہ رہی ہیں کہ وہ نئی لیڈرشپ, دیکھیں جب موقع ملے گا تو نئی لیڈرشپ آئے گی نا. دیکھیں نا 2 پارٹی سسٹم کو بھی تو دیکھیں نا, عمران خان تحریک انصاف آئی تو وہ 3 پارٹیاں ہوگی. تو اس لیے اگر کوئی نئے لوگ چہرے آئیں گے, میرا خیال اگر موقع صحیح دیا جائے,
وہ سسٹم ایسا ہو کہ اس میں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ والی بات ہو تو میرا خیال ہے نئی لیڈرشپ آ سکتی ہے. موقع کس نے دینا؟ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب نئی لیڈرشپ آئی خان صاحب کی صورت میں تو ان کی باسکٹ میں وہی پرانے انڈے لا کے ڈالے گئے تھے کہ آئیں اور سیاست کریں. ہمیں کون سے نئے چہرے نظر آئے تھے؟ وہی جو پیپلز پارٹی سے نکلے ہوئے جو نون لیگ کے پرانے چہرے تھے وہی آپ نے پی ٹی آئی کی باسکٹ میں لا کے ڈال دیے کہ آئیں اور سیاست کریں, ان کو سپورٹ کریں. پوائنٹ یہی ہے نا, ہمارے پاس نئی لیڈرشپ کا فقدان ہے, ڈھونڈنے سے بھی وہ ہمیں ہیرے جواہرات نہیں مل سکتے. چلیں ٹھیک ہے, لوگوں نے واپس آنا اور ہم پہ سیاست کرنی ہے. نازیہ صاحبہ سے بھی جانتے. جی نازیہ صاحبہ فرمائیے گا, 28ویں آئینی ترمیم بھی وقت کی ضرورت ہے, نئے صوبے بھی وقت کی ضرورت ہے, یا پھر نئے انتظامی یونٹس ہی بنیں گے؟ دیکھیے معاوش, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سال پہلے سے بھی ان کے بارے میں بات ہوتی رہی ہے. جب خان صاحب خود حکومت میں تھے تو اس وقت بھی یہ پتا ہے کہ سرائکی صوبے کی بات ہوتی تھی, پھر ہزارہ صوبے کی بات ہوتی تھی, اور بہاولپور کا تو شروع سے ہی ہے. تو کچھ 3-4 ایسے ہیں جن کے بارے میں تو نہ تو لوگوں کو اعتراض ہے اور نہ میرا خیال ہے کسی بھی پارٹی کو اعتراض ہے, اور باشمول پیپلز پارٹی کے, کیونکہ پیپلز پارٹی اس بات پہ تو ایگری ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے سرائکیوں کے لیے علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے, اس کے لیے ہزارہ صوبہ بھی بن جانا چاہیے, اور اس کے ساتھ سے بہاولپور کا جو ہے اس کو بھی بنا دینا چاہیے. لیکن بس ہمارا والا ہے نا, اس کو نہیں آپ نے چھیڑنا, بس ان کی یہی ٹاپک ہے, تو اس کو تو وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں. باقی رہ گئی نئے صوبوں کی بات, دیکھیے نئے صوبے جو ہے نا, اس میں کوئی ایسی انہونی بات تو ہے نہیں ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں ہی کہیں نہیں ہوا اور ہم نے کوئی انوکھی چیز کرنی ہے اور ہمارے لیے یہ بہت ہی کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ جو نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے چیزیں ہو جاتی ہے. صرف پاکستان میں نا ایک چیز کا مسئلہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس پہ شور بہت زیادہ مچا دیا جاتا ہے, اور جو اس پہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ اور جو فزیکل کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہیں دب ہی جاتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے جب سے یہ صوبے بنانے کی بات ہوئی ہے, سیمینارز ہو رہے ہیں, کانفرنسز ہو رہی ہیں, ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, ٹاک شوز ہو رہے ہیں, صوبوں بننے چاہیے. ٹھیک ہے سوسائٹی میں اسی طرح سے ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے ڈیبیٹ کریٹ کی جاتی ہے, باقی پارلیمنٹ سینٹ اوبیسلی جو قانونی طریقہ اس کے مطابق ساری چیزیں ہوگی. لیکن اگر ہم ان قانونی نکات کو سائڈ پہ رکھے صرف اس پہ ڈیبیٹ پہ بات کریں کہ جی صوبے بننے چاہیے یا نہیں, دیکھیے عوام کے فائدے کے لیے عوام, ابھی ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور کے لوگ ہیں, کراچی کے لوگ ہیں, شاید ان کو تو فرق نہیں پڑتا کہ نئے صوبے بننے چاہیے, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا. ان لوگوں سے پوچھیے جو پنجاب کے دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں, جدھر کو بنیادی سہولتیں نہیں ہیں, جدھر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا ہم لاہور جا کے کیا ہم سی ایم صاحبہ سے مل سکتے ہیں, کیا ہم کبھی مل ہی پائیں گے زندگی میں, دیکھ بھی سکیں گے. وہ تو اپنے مسائل کی, کیونکہ بلدیاتی سسٹم تو ہم نے مشرف صاحب کے دور کے بعد اس طرح سے دیکھا ہی نہیں ہے, اس طرح سے چیزوں پہ کام کیا گیا. اگر بلدیاتی نظام کو اس طرح سے ریگولرائز کر دیا جاتا یا فریکوینسی کے ساتھ جس طرح سے حکومتیں بدلتی اور ہر حکومت اپنے منشور کے مطابق اس پہ عمل کرتی, تو شاید آج یہ ڈیبیٹ بھی اس طرح سے جنم نہ لیتی اتنی جلدی. یہ بھی ہو تو نازیہ صاحب آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ یہ انہی کے لیے نااہلی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ بلدیاتی نظام کا آپ نے بیڑا غرق کر لیا اور اس کے بعد آپ نئے صوبوں کا ذکر کر رہے ہیں, انتظامی یونٹس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس کو نااہلی کہہ لیں, کوئی بھی اس کو نام دے لے, میں کوئی اتنا وہ تو اس پہ نہیں سخت قسم کا نام دینا چاہتی, لیکن یہ ضرور ہے کہ کسی بھی جماعت کی اس طرح سے یہ نہ جانے یہ کیوں ڈر جاتے ہیں. ان کو ہمیشہ ایک چیز رہتی ہے کہ یہ پاور ان کے ہاتھ سے نہ چلی جائے, پاور یہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی ان کے پاس. ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. چلے ہم پنجاب کی بات کر لیتے ہیں. ابھی یہ سی ایم صاحبہ کا یا اس لیول کا کام نہیں ہوتا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سڑکیں بن گئی ہیں, روڈ بن گئے ہیں, گلیاں پینٹ ہو گئی ہیں, نئے بازار بن گئے. بھائی یہ آپ کے لیول کا کام ہی نہیں ہے. آپ یہ کام تو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. بلدیاتی سسٹم ہوتا تو وہ دیکھتے بازاروں کو کتنا جی کھلا کرنا ہے, رنگ و روگن کرنا ہے, نالیاں بن گئی ہیں. ابھی یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا تو کام نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا. تو اس لیے کسی بھی صوبے کی بات کر لیں آپ, کسی صوبے کی بات کر لیں, میں نہیں سمجھتی کہ وہاں کے سی ایم کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھے اگر آپ کے پی میں چاہیں آپ کو جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر نظر آئیں گے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی نظر آئیں گی, عوام کا کوئی حال نہیں ہے, اور آپ مہنگائی کی صورتحال دیکھ لیں. یہ قطر سی ایم کا کام نہیں, اس کے نیچے پوری چین ہوتی ہے. چین تبھی یہ کام کرتی ہے جب آپ بلدیاتی نظام پہ کام کرتے ہیں. خیر وہ تو آپ نے جیسے کہا کہ نااہلی ہے, سستی ہے, یہ انٹینشنلی کرنا ہی نہیں چاہتی, اپنی پاور کو آگے یہ اس کو ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو بننے کی بات ہے, میں اس کے حق میں اس طرح سے ہوں کہ دیکھیے اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ اگر عوام کو, وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں جن کو چاہیے کہ ان کی بھی بات سنی جائے, ان کے بھی لوگوں کو, بچوں کو روزگار ملے, ان کے علاقے کی بھی سڑکیں بنے, ان کو بھی وہاں پہ لوکل کورٹس کی سہولت موجود ہو. اب ان لوگوں سے پوچھیے جو کہ سپریم ادھر آتے ہیں کورٹس میں جانے کے لیے, ان کو اتنا
घंटों से ट्रैवल करना पड़ता है। जब सूबे ज्यादा बनेंगे तो वहाँ की लोकल, देखिए जब सारे इदारे बनेंगे, हम कह तो देते हैं कि जी इतने गवर्नर बन जाएंगे, इतनी सारी वहाँ पे कैबिनेट को कौन खर्चा उठाएगा, वहाँ पे सारा सिस्टम जुडिशरी का उस तरह से वो हो जाएगा, वो कौन। भाई देखिए जब 4 सूबे 5 सूबों का सिस्टम चल रहा है तो क्या वो सिस्टम नहीं चल सकता? यकीनन चल सकता है। और रहेगी बात उसमें कि टैलेंट कहाँ से आएगा, भाई देखिए क्या ये जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई जितनी भी दीगर जमाते हैं, क्या इन्हीं में से ही लोग होंगे ना? ये नहीं है कि अब हम कह दें कि जी नहीं कोई वो आसमान से लोग उतर के आएंगे, बिल्कुल फ्रेश न्यू चेहरे होंगे जिनको ना। अच्छा, कहा तो ये भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ये आईनी अदालत का क़याम भी अमल में लाया गया, क्या तब्दीली आई? देखिए तब्दीली मैं आपको पहले ही वही अर्ज कर चुकी हूँ कि चीजें जो हैं एक सिस्टम के जरिए से ग्रेजुअली होती है। ये नहीं होता कि आज हमने किसी चीज पे सोचा और अगले दिन फौरन के ऊपर वो अमल हो गया। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं है कि किसी भी चीज का जो है वो आयन नहीं है, कानून नहीं है, हर चीज मौजूद है, सिर्फ उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है ना। अब इम्प्लीमेंट करना ही यही सबसे बड़ा चैलेंज इस मुल्क में। ये नहीं है कि किसी भी मसले का हल नहीं है या हमने आईनी अदालत बना दी थी, उसकी क्या आउटपुट। देखो करने वालों ने वो करनी है ना। अभी अवाम का जो काम है, अवाम का काम तो यही है कि भी आप पॉइंट आउट करें कि उनके ये मसाइल हैं, उनके मसाइल का हल क्या है। और जो अवाम के नुमाइंदे जो असेंबलियों में आके बैठते हैं वही लोग उनको सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं, वही लेके आते हैं। ठीक हो गया, ऑलराइट जी, ठीक है नाज़िर साहिबा, डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ूंगी। डॉक्टर साहब वक्त कम है लेकिन फिर भी जानना ही चाहूँगी कि पावर में कमी नहीं होनी चाहिए, अवामी मकबूलियत जो है वो उसको मुतासिर नहीं करना है, साथ में सिस्टम को भी ठीक करना है, निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए कोई कुर्बानी भी नहीं देनी है, पॉसिबल है? मेरे ख्याल में कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नंबर 1 कि जो दौलत की कंसंट्रेशन चंद हाथों में है वो टूटनी चाहिए, दौलत भी डिवॉल्व होनी चाहिए। पावर जो चंद हाथों में है वो भी, उसकी मोनोपोली भी टूटनी चाहिए, पावर भी डिवॉल्व होनी चाहिए, ताकि आम बंदे के पास इख्तियारात जो है ना वो आ सकें और आम बंदे के पास मैशत का जो हिस्सा है वो वाफर मिकदार में आए। मैं थोड़ी देर पहले आपको जो बात कर रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 16 करोड़ 10 लाख पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं कि जो हालांकि खुराक इस इलाके मुल्क में, इस रीजन में सस्ती है, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्ज़ी की खुराक ख़रीद के खाने के काबिल नहीं है। तो यहाँ अवाम की ये सूरत हाल है। जबकि जो अभी डिस्कशन हो रही थी तो उस डिस्कशन को भी अगर आगे बढ़ाएं तो अगर जितनी भी नई तश्कीलात होती हैं तो उसमें जो लोग आएंगे वो कौन होंगे? वही ओल्ड वाइन इन न्यू फ्लागन, शराब पुराना है, बर्तन पुराना है और सारा कुछ वही चलेगा। और यही जो बर्तन नहीं है ना, बॉटल नहीं होगी, शराब तो वही है और शराब पुरानी है, तो यही चलेगा असाब से। तो इससे अवाम को कोई रिलीफ मेरे ख्याल में नहीं मिलता। ठीक है बाबर साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं ये समझता हूँ कि जो पावर डिवॉल्व होगी तो उससे जो आम आदमी है वो स्टेक होल्डर बनेगा। जब आम आदमी स्टेक होल्डर बनेगा तो फिर ये जो उसके बुनियादी मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो ये जो रोटी कपड़ा मकान है उससे ऊपर चला जाता है। वो फिर ये सोचता है कि अगर मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनूंगा तो कल मुझे भी सिस्टम जो है वो पावर देगा और मैं भी इसको रन कर सकूंगा। तो मेरा ख्याल है कि पावर डिवॉल्व होनी चाहिए, और अगर पावर डिवॉल्व होगी तो कोई पोलिटिकल जमातों को ख़तरा नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी। और इसकी कई मिसालें हैं। आज अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि उन्होंने पावर को डिवॉल्व किया है और उसी वजह से आज वहाँ पे समरात अच्छे हैं, वहाँ पे सेहत अच्छी है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एजुकेशन की हैं। इसी तरह दूसरी तमाम जो आप देखें सैनिटेशन से रिलेटेड तमाम फैसिलिटीज़ हैं, तो इसी वजह से हैं कि वो उनका सिस्टम सही है और उन्होंने आम जो आदमी है उसको स्टेक होल्डर बनाया। ओके जी, मरीम साहिबा। बात सिस्टम ठीक करने की हो रही है तो यहाँ तो हमें वैसे ही फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो कह चुके हैं कि सिस्टम तो कोलैप्स कर चुका है। मेरे ख्याल में यहाँ आवाम का कोई कंसर्न नहीं है। आवाम को तो जो अहम इश्यूज हैं उनके महंगाई है, बिजली के बिल हैं, फ्यूल की प्राइसेस हैं, अगर वो सेटल डाउन होती हैं आपके नए सूबे बनाने से तो 100 बिस्मिल्लाह आप करें। नए यूनिट्स बनाने से आवाम के मसाइल हल हो जाते हैं तो ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह आप बहुत जल्द ये काम करें। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी परेशानी इस हुकूमत को पड़ती है मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद। तो इस स्टेटमेंट के आने के बाद आपने भी देखा कितना शोर-ओ-गुल हुआ और फिर एक सन्नाटा छा गया। तो मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब के बयान को सीरियस लेना चाहिए और जितने भी हुक्मरान इस वक्त बैठे हुए हैं सिस्टम में, उनको अपनी सीवीज दोबारा निकाल के जो धूल मट्टी है उतार लेनी चाहिए और एक बार फिर सीवीज पेश करने का मुझे लगता है मौका आने वाला है। जी नाज़िर साहिबा। नहीं, मैंने पहले भी अर्ज किया कि मैं तो इस हक में हूँ कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन बात यही है कि ना तो ये काम एक दिन में होगा, ना एक रात में होगा, ये ग्रेजुअली होगा।
لائک جو آلریڈی جس پہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے, جس پہ لوگوں کو بھی اعتراض نہیں ہے, حکومتوں کو بھی نہیں ہے, پہلے 3-4 وہ بنا لیں, ان کا وہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا, دیکھیں گے کہ وہ کتنے سکسیسفل رہتے ہیں, وہاں کے لوگ کتنے مطمئن رہتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں ہزارہ کی, بہاولپور کی اور یہ سرائیکی صوبہ کی. اگر پہلے یہ 3 ٹیسٹ کیس کے طور پہ بنا لیں اور پھر دیکھیں کہ وہاں پہ کس طرح سے یہ چیزوں کو مینیج کریں, وہاں کے لوگوں کی زندگی میں کیا بہتری آ رہی ہے, اگر ان کا یہ سکسیسفل رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر لوگوں کے بھی اس سے مرضی شامل ہوگی, پھر حکومت بھی اس سے راضی ہوگی, پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی. اور ناظرین, آج ہم نے بات کی کہ بانی تحریک انصاف کے حوالے سے جو بڑی خبر ہے, اس کو مزید آگے تحریک انصاف کس طرح سے ٹیکل کرے گی اور حکومت کا رد عمل مزید کتنا جاری رہے گا. ساتھ ہی 28ویں آئینی ترمیم, اسپیشلی اس میں جو نئے صوبے اور انتظامی یونٹس کے حوالے سے پینل نے رائے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.